औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी हमारे साथ हमारे बड़े मोहतरम उस्ताद इतने शफ़ीक हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, उनसे सवालात करते रहते हैं, मुस्कुरा के सबके जवाबात देते हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक तो वो जो ये बताते हैं और एक जो हम देखते हैं कि इनके मिजाज में कितना तहम्मुल है, ये किस तरह खुशी से सबकी बातें सुन के जवाबात देना। तो सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। रूह पर डिस्कशन करेंगे और शाह साहब ने हमें बताया था कि ये जिस्म तो एक ज़ाहिरी चीज़ है जिसको हम देखते हैं, लेकिन दरअसल हम क्या हैं? दरअसल हम रूह हैं। तो हमें रूह का ख्याल रखना है, रूह को पाकीज़ा रखना है। रूह की भी कुछ ग़िज़ा होती है, रूह लतीफ़ भी होती है, ये लताफ़त क्या होती है, आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे सवालात इससे हट के भी मेरे पास आए हैं जो हमें शाह साहब से पूछने हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं रूह की लताफ़त पर। शाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो बिल्कुल मैं जैसे एक स्टूडेंट हर वक्त तंग करता रहता है ना, सवाल करता रहता है, इतने सवालात करती हैं आपसे। तो रूह की लताफ़त असल में इससे क्या मुराद है? इसको कैसे समझें, ये क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इंसान दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक जिस्म है और एक उसकी रूह है। असल में तमाम तर जो रूह की रूह है जी रूह की रूह, वो सिर्फ रूह ही है। बेशक जिस्म रब ताला ने उस रूह को एक घर प्रोवाइड किया है जी, 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 जी। जिसमें वो रहती है, और इंसान को इस ज़मीन पर भेजा रब ताला ने। अब यहाँ आकर एक गलतफहमी हमारे दरमियान लोगों में आ गई, जो गैर ममालिक में भी जब कभी जाने का इत्तफाक हो जाए तो लोग मिलते हैं, वहाँ भी एक सवाल अक्सर ये पूछते रहते हैं। गलतफहमी ये हो गई कि इंसान को रब ताला ने ज़मीन पे उतारा है और बिल्कुल बजा तौर पे बात कही जाती है जो 100% दुरुस्त है कि रब के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उस बात के कहने का मकसद कुछ और है, लेकिन हम में से कुछ साहिबान ने उसका मतलब कुछ और निकाला और हम ये कहते हैं कि इंसान तकदीर के सामने मजबूर महज है। तकदीर का जबर, वो ये कहते हैं कि तकदीर का जबर ऐसा है कि इंसान जो कुछ करता है वो उसकी तकदीर में पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि रब ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। इसको वाज़े करने के लिए शायद इस तरह से, अगरचे ये अच्छी चीज़ नहीं कि रब के मामलात में दुनियावी चीज़ों से मिसाल दी जाए, लेकिन समझाने के लिए, उस बात को आसान करने के लिए यह है। अदरवाइज़ से मैं अपने ज़हन में बिल्कुल क्लियर हूँ कि रब के मामलात में दुनियावी मिसाल नहीं दी जानी चाहिए। एक घर है जिसमें बाप सरबराह होता है, उसकी वाइफ हैं, उसके बच्चे हैं। जो इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें हकूक़ बीवी के बेपनाह हैं, दूसरे तमाम मज़ाहब से ज़्यादा हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन घर का सरबराह मर्द ही गिना गया है। सही। वो मर्द घर को चलाने की जिम्मेदारी, घर को संवारने की जिम्मेदारी वो अपनी बीवी को दे देता है। सही। अब इसका मतलब ये नहीं कि मर्द बेख्तियार हो गया। रब ताला ने ज़मीन पे इंसान को उतारा है, इंसान रब की तख्लीक है
لیکن اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ مختار کل ہے، بے شک، الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. بالکل. انسان کو جب اس نے زمین پہ اتارا ہے یہ کہہ کے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، نائب ہے، تو جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اس کا نائب بے اختیار کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں دنیاوی سسٹم میں بھی جو کسی ڈپارٹمنٹ کا نمبر 1 ہوتا ہے وہ کلی اختیارات رکھتا ہے، بے شک، لیکن اس کا نمبر 2 بے اختیار کبھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. وہ 70-80% اختیار جی. نمبر 1 کے استعمال کرتا ہے، جی. لیکن ہوتا انڈر آبزرویشن ہے. تو انسان زمین پر رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے، قرآن میں لکھا ہے. تو یہ بے اختیار کیسے ہو سکتا تھا؟ تو رب تعالیٰ نے اس کو زمین پہ اتار دیا. تو جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ تقدیر کے 2 حصے ہیں، ایک تقدیر مبرم جی. اور ایک تقدیر معلق. تقدیر مبرم کلیتاً رب کے ساتھ ہے، جی جی، اور تقدیر معلق میں انسان کو اس نے اختیار دے دیا. بے شک، بے شک. اب انسان کو رب تعالیٰ نے سوچنے کی آزادی دے دی، فریڈم آف تھاٹ. جی. انسان کو فیل کی آزادی دے دی، اور انسان کو یہ آزادی دے دی کہ جیسے چاہے وہ رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے انسان کو ایک پیرامیٹر دیا کہ اس پیرامیٹر کے اندر رہو، اس سے باہر قدم نہیں بالکل نکالنا. بالکل. اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو جیسے میرے احکامات ہیں، بے شک. تو تم انعام پاؤ گے. واہ. لیکن اگر آپ نے اس پیرامیٹر سے سٹیپ اوور کر لیا اور اس کے پار چلے گئے تو اس کی سزا ہے. تو جب تک ہم ان حدود کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، تو ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. لیکن جہاں ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں وہاں سرکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. اب انسان آزاد ہے، بے شک. آپ آزاد ہیں یہ سوچنے میں صحیح. کہ میں یہ یہاں سے پھول لے جاؤں. جی. کوئی فرشتہ آپ کو منع نہیں کرے گا آ کے. آپ ارادہ کر لیجئے، صحیح. سوچئے، ارادہ کر لیجئے، اس کے بعد اسے اٹھا لیجئے. کوئی فرشتہ منع نہیں کرے گا آپ کو. یہ آزادی ہے آپ کی. لیکن پھر اس کے لیے آپ کو حساب دینا ہے رب تعالیٰ کو. بے شک، بے شک. تو انسان جب ان حدود کے اندر زندہ رہتا ہے تو اس کی روح پھلتی پھولتی ہے، جس کو ہم روحانیت کی زبان میں کہتے ہیں کہ روح لطیف ہوتی ہے، صحیح. پاکیزگی آتی ہے. صحیح. اور اس پاکیزگی کی وجہ سے روح کی پرواز بڑھ جاتی ہے. صحیح. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ہوا کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز، واٹر ویپرز اور ایسی کثافتیں ہو جائیں تو وہ ہوا بھاری ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی ہوا ان کثافتوں سے پاک ہو جائے اور گرم ہو کر اوپر اٹھے تو وہ بڑی بلندی تک چلی جاتی ہے. واہ. تو روح میں جب کثافتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کی پرواز بڑھ جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ روح لطیف ہو گئی. بہترین آپ نے ہمیں تشریح کر کے بتا دی، بڑی تفصیلی گفتگو کی. رمضان کریم کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہے، آپ تمام لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. ایک سوال ہمارے پاس شاہ صاحب یہ آیا ہے کہ انسانوں کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں ایک اور انسان ہے اور وہ قد کبھی لمبا ہو رہا ہے یا بھاری پن محسوس ہوتے ہیں، تو عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، انسان کے اندر تو کوئی انسان نہیں بستا،
البتہ روحانیت میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جیسے ایک جسم ہمارا یہ جسم مادی ہے، اسی طرح ایک جسم مثالی بھی موجود ہے. اس کی پرورش کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کو کتنا پکارتے ہیں، جی، کس یکسوئی کے ساتھ پکارتے ہیں، کس ذوق و شوق کے ساتھ پکارتے ہیں، اور دوسرا نیکی ہم کتنی کرتے ہیں. اصل میں عبادات اور نیکی کا ایک تھوڑا سا فرق ہے. صحیح. ہم عام طور پہ عبادات کو نیکی کہنے لگتے ہیں. ٹھیک. عبادات کا تعلق ہے رب تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اور نیکی کا تعلق ہے اپنے معاملات کو اللہ کے احکامات کے مطابق رکھنے کو یا سنت کے مطابق رکھنے کو. ٹھیک. عبادات سے انسان میں پارسائی آتی ہے اور نیکی کرنے کی ٹریننگ ملتی ہے، اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے نیکی کے لیے. جو ہماری عبادات ہیں اور نیکی کے نتیجے میں ہمارا جسم مثالی جی 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 پرورش پاتا ہے، وہ اتنا ہی صحت مند ہوگا جتنے ہم عبادت گزار اور نیک ہوں گے. لیکن یہ جو زمین پر موجود ہے ہمارا جسم، مادی جسم، صحیح. اس کے اندر دوسرا انسان کوئی نہیں بستا. ٹھیک. ہاں، آپ ضمیر کو کہہ لیجئے کہ وہ انسان کا باطن ہے. صحیح صحیح. کہ ضمیر جتنا ہمارا زیادہ جاگ رہا ہے، جی جی. جتنا سٹرونگ ہے، انسان اتنا ہی صحیح راہ پر رہتا ہے. اور ضمیر جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے، نفس ہمارا اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور انسان برائی کے راستے کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو یہ ایک ہماری اندر سے فیلنگ ابھرتی ہے جب ہم نیکی کی طرف راغب رہتے ہیں، تو اس سے اپنا آپ انسان کو قداور لگنے لگ جاتا ہے. وہ ایک فیلنگ آتی ہے. اس کو اگر ہم اس سے دھوکہ یہ کھا جائے کہ ہمارے اندر کوئی انسان ہے جس کا قد لمبا ہو گیا، صحیح. جو بڑا ہو گیا، بڑا وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن ہمارے اندر روحانی طور پر 9 لطائف پائے جاتے ہیں. ان میں سے 2 بڑے اہم ہیں. ایک قلب ہے اور ایک نفس ہے. جی. قلب، اس کو ہم ادب میں ضمیر کہتے ہیں، صحیح صحیح. ادبی زبان میں، ٹھیک. اور نفس کو نفسی کہتی ہیں. تو جب قلب ہمارا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر یہ فیلنگ آتی ہے اپنے قداور ہونے کی. اچھا. تو اس سے ہم شاید یہ اس یہ کو معمول کر جائیں اس بات پر کہ ہمارے اندر کوئی شخص بیٹھا ہے جو ہم سے لمبا ہو گیا. اچھا، یہ ہے اس کی اصل حقیقت. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اکثر کسی جگہ پر گئے ہیں، کوئی منظر دیکھا ہے، کسی سے ملے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے اسی طرح سے ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا تھا، اپنے عمر کے مطابق اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح سیر کو چلی جاتی ہے. جی جی، بالکل بالکل بالکل. یہی سوال جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا. کہا یہی جاتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کا ایک حصہ ہمارے جسم میں رہتا ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، اور دوسرا حصہ سیر کو نکل جاتا ہے. صحیح. وہ اس سیر کے دوران جو منظر ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ میں سٹور ہوتے ہیں. تو جب کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چیز ہم نے سیر کی حالت میں دیکھی ہے، اس سے ہمیں واسطہ پڑ گیا اپنا جاگتی ہوئی زندگی میں، تو جاگتی زندگی میں جب اس کے سامنا ہوگا تو ہمیں احساس ہوگا
کہ یہ بات کہیں میں پہلے سن چکا ہوں یا بات میں کر چکا ہوں یا یہ منظر میں پہلے دیکھ چکا ہوں. صحیح 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 صحیح. تو یہ جو روح اور جسم کا ہے، اس کو جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تعلیم دی تھی، تو اس کو آسان کرنے کے لیے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روح ہے، جی ایک جان ہے اور ایک جسم ہے. صحیح. تو جان تو قائم رہتی ہے سوتے میں اور بالکل. روح اس وقت نکل جاتی ہے. اسی لیے اس کو نصف موت یا نیم موت کہا جاتا ہے سونے کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک اور بڑا ہی مشترکہ سوال ہے بہت سے لوگوں کا. کہتے ہیں کہ خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پرواز کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم بھاگتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو خواب میں دیکھا وہ ویسا ہی حقیقت میں بھی ہو گیا. اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں اہل علم دو باتیں کہتے ہیں کہ اپنا خواب کبھی 2 بجے کے بعد مت سنائیے کسی کو. 2 بجے کے بعد. دوسری چیز یہ ہے کہ خواب صرف اس آدمی کو سنائیے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ علم تعبیر رکھتا ہے. ٹھیک. یہ تو بنیادی 2 چیزیں ہیں. اب یہ خواب کے سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو شروع کی جو نیند ہے ہماری، اس میں جو خواب ہم دیکھیں گے اس کا تعلق براہ راست ہمارے ڈائجسشن سسٹم سے ہوگا. ٹھیک ٹھیک. تو جو وہاں بخارات اٹھ رہے ہیں صحیح. وہ ہمارے دماغ کو متاثر کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں اوٹ پٹانگ چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا. شروع نیند میں دیکھے ہوئے خواب عام طور پر ڈائجسشن سسٹم کے نتیجے میں ہوتے ہیں. صحیح. اس سے اگلا جو کچھ پیریڈ ہے، فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی 6 گھنٹے سوتا ہے. ٹھیک. شروع کے جو 2 گھنٹے ہیں اس کا تعلق، اس میں نظر جو کچھ آ رہا ہے اس کا تعلق براہ راست ٹھیک. انسان کے ڈائجسشن سسٹم سے ہے. اس سے اگلے 2 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارا لاشعور ہمیں خواب دکھا رہا ہے. ٹھیک. جو ہماری ناآسودہ خواہشات ہیں، ان ناآسودہ خواہشات کو خواب میں پورا ہوتے دکھا رہا ہے وہ. تو اس کی وجہ سے وہ خواب نظر آئیں گے. لیکن نیند کا وہ حصہ جو امیڈیٹلی بیفور فجر پریئرز ہے، اس میں نظر آنے والے خواب عام طور پر اطلاعی خواب ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ عام طور پر سچے ثابت ہوتے ہیں. یہ جو لاشعور کے خواب دکھانے کا معاملہ ہے، رب تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک انسان کے اندر سیفٹی ویلو رکھا ہوا ہے. ٹھیک. ہماری خواہشات تھوڑی سی پوری ہوتی ہیں، باقی سب کی سب پوری نہیں ہوتی. وہ جو خواہشات ہیں وہ کہیں ہمارے لاشعور میں جا کے سٹور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں. ایک کانشیس مائنڈ ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، ٹھیک. برین. ایک ہمارے برین کا دوسرا حصہ ہے جس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں، درست. لاشعور. درست. اور ایک تیسرا حصہ ہے انکانشیس مائنڈ، ٹھیک. اس کو ہم تحت الشعور کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بڑے یوزفل چیزیں ہیں. شاہ صاحب، ایک سوال جو اس ٹاپک سے متعلق نہیں ہے لیکن امریکہ سے ایک صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صدقات، زکوٰۃ اور خیرات سادات کو نہیں جائز، ان پر حرام قرار دی گئی ہے، لیکن بہت ضرورت مند ہیں، بہت مشکل میں سادات ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ان کو ہدیہ کر دیجیے. ٹھیک. تو ہدیہ اور نذرانہ تو انہیں دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آئی ہوپ کہ دیکھ لیا ہوگا ان صاحب نے، جواب بھی مل گیا ہوگا. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں جس کے بہت سے سوالات میرے پاس موجود ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ مختصر وقت میں کیا کیا پوچھیں. تو ہم یہ والا سوال ذرا امپورٹنٹ ہے کہ روح کو لطیف بنانے کے لیے کیا جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا توبہ استغفار کی جائے یا ساتھ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے؟ زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ دیکھیے، میں تو ابھی یہ ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ روح کی لطافت کسی ایک پہلو سے ممکن نہیں ہے. ٹھیک. جب تک کہ ہم دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے نہیں چلیں گے. صحیح.
عبادات کو اور معاملات کو. اللہ کو اپنے بندے بڑے عزیز ہیں. جی. انسان کو اس آدمی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے صحیح. جو زیادتی کے جواب میں مسکرا کے خاموش ہو جائے. اس لیے کہ رب برداشت نہیں کرتا کہ اس کے کسی بندے کا کوئی دل دکھا دے، اور وہ اپنے اچھے برے نیک اور میرے جیسے گناہگار ان سب سے ایکولی پیار کرتا ہے، ان کو عزیز رکھتا ہے. یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی کتنا ہی گناہگار بندہ ہے بے شک اس کا دل کسی نے دکھا دیا. تو ہم توبہ استغفار تو کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ توبہ اصل میں اس کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ جفا سے وفا تک کا سفر توبہ ہے. صحیح. جب ہم رب تعالیٰ کی نہیں مانتے ہیں، بالکل اس کے خلاف چلتے ہیں، تو ہم جفا کے مرتکب ہو رہے ہیں. واہ. تو اس کو چھوڑ کے جب ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں تو ہمارا سفر وفا کی طرف ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے وفادار ہو جاتے بے ہیں. شک. تو اس کے بندوں کو ہم کیسے نظر انداز کر سکیں گے؟ توبہ استغفار بالکل کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. لیکن توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میرے معاملات وہ نہ رہے جیسے رب چاہتا ہے، یا جو سٹینڈرڈ معاملات کا رب تعالیٰ نے مقرر کیا ایک مسلمان کے لیے، وہ نہ ہوا تو پھر تو میں روز ہی جفا کا مرتکب ہوتا رہوں گا. واہ واہ.